Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to online classes of plant physiology with the discussion of phytohormones or plant hormones. In the previous video, we discussed structure, in fact in a very basic way, the structure of cytokinins or zeatin and kinetin. इस वीडियो में हम इसके फिजियोलॉजिकल रोल्स या जो रेस्पॉन्सेस ये प्लांट्स में क्रिएट करते हैं साइटोकाइनिन्स, तो हम उसकी बात करेंगे। तो अब इसमें जो बायोलॉजिकल रोल्स की बात है, तो सबसे पहले तो ये है कि ये उसकी हिस्ट्री के हवाले से कि साइटोकाइनिन्स जो हैं इनकी दरियाफ्त ऐसे हुई कि साइंटिस्ट को क्या चाहिए था, कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो कि सेल डिवीज़न प्लांट्स के टिश्यूज़ में करवा सके। तो साइटोकाइनिन्स की डिस्कवरी उसी हवाले से हुई। ये ख्याल था कि साइटोकाइनिन्स का जो मेजर रोल है या ज़्यादातर जो इनका किरदार है वो ये है सेल डिवीज़न फैक्टर, एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा हार्मोन, एक ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ सेल डिवीज़न करती है। लेकिन जब साइटोकाइनिन्स डिस्कवर हुए और उनके ऊपर मज़ीद रिसर्च हुई तो बाद में पता चला कि ये क्या है। ये बहुत सारे रेस्पॉन्सेस जो है वो प्लांट्स में क्रिएट करती हैं। कौन से? तो उसमें न सिर्फ फिजियोलॉजिकल हैं बल्कि उसमें मेटाबॉलिक, बायोकेमिकल और डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, बायोकेमिकल प्रोसेसेस और इवन डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में भी साइटोकाइनिन्स का किसी हवाले से रोल है। तो इस लिहाज से साइटोकाइनिन्स के जो रेस्पॉन्सेस हैं या जो रोल्स हैं, बायोलॉजिकल रोल्स, वो प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसके जो 2-3 मेजर रोल्स हैं या इसके जो रेस्पॉन्सेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले आ जाती है सेल प्रोलिफ्रेशन, यानी सेल डिवीज़न, सेल्स की तादाद में इजाफ़ा होना। तो साइटोकाइनिन्स जो है ये सेल डिवीज़न के लिए या सेल्स की तादाद में इजाफे के लिए ये ज़रूरी हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आम तौर पे सेल की डिवीज़न नहीं होती। तो काइनेटिन हो गया और दूसरे साइटोकाइनिन्स, ख़ास तौर पे जब ऑक्सिन इनके साथ मौजूद हो तो ये क्या करती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल डिवीज़न जो है उसको स्टिमुलेट करते हैं। और किस किस्म के टिश्यू में, तो फिर ये भी एक ख़ास बात है कि इनके लिए कोई ख़ास टिश्यू नहीं है कि भाई इस टिश्यू में होगा और इस टिश्यू में साइटोकाइनिन्स का रिस्पांस क्रिएट नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। इनकी जो रिस्पांसेस हैं सेल डिवीज़न के हवाले से या इनकी जो स्टिमुलेशन है सेल डिवीज़न की, वो वाइड वैरायटी ऑफ टिश्यूज़ है। बहुत सारे टिश्यूज़ में ये सेल डिवीज़न इनिशिएट करवा सकते हैं। और इससे यानी ये जो डिस्कवरी हुई कि भाई साइटोकाइनिन्स जो है वो आप प्लांट टिश्यूज़ पे जब अप्लाई करें तो उसमें डिवीज़न होती है। तो इस स्टडीज़ की जो अहमियत है, सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि इससे पहले, जैसे कि हमने प्लांट एनाटॉमी में भी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है और आगे भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि प्लांट्स में क्या होता है, कैम्बियम या इस किस्म का मेरिस्टेमेटिक या दूसरा कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो, उसके बारे में ये था कि भाई ये जब होगा आपके किस में, कल्चर्स में, तो सेल डिवीज़न होगी। लेकिन जब पता चला कि साइटोकाइनिन्स सेल डिवीज़न को स्टिमुलेट करते हैं तो ये कैम्बियम या किसी भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो ज़रूरत थी वो ख़त्म हो गई। तो इस साइटोकाइनिन्स की ये डिस्कवरी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि साइटोकाइनिन्स के हवाले से ये डिस्कवरी कि ये सेल प्रोलिफ्रेशन या सेल डिवीज़न को स्टिमुलेट करते हैं। तो इससे ये पता चला कि हमें टिश्यू कल्चर में क्या है, कोई कैम्बियम या कोई दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं चाहिए। सिंपल मैच्योर टिश्यू हो, लिविंग टिश्यू हो, उस पे जब आप साइटोकाइनिन्स अप्लाई करेंगे तो इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग या डिवीज़न उसमें स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे ये पता चला कि साइटोकाइनिन्स जो है उनमें क्या चीज़ पाई जाती है, ये कैपेसिटी पाई जाती है, ये पोटेंशियल पाया जाता है कि वो क्या है, वो सेल डिवीज़न को स्टार्ट कर सकते हैं। किस में? ये ख़ास बात है कि क्विजेंट सेल जो कि अब आपके लिए ऐसे हैं कि मैच्योर हैं और आप उनके बारे में ये सोच भी नहीं सकते कि उनमें सेल डिवीज़न होगी, या ऐसे सेल जिनमें डिवीज़न बिल्कुल नहीं हो रही, तो ये फिर साइटोकाइनिन्स पे ये कैपेसिटी, ये पोटेंशियल, ये सलाहियत पाई जाती है कि वो क्विजेंट और नॉन डिवाइडिंग सेल में सेल डिवीज़न को इनिशिएट करवा सकते हैं। तो अब हम सेल प्रोलिफ्रेशन के हवाले से कुछ बातें करेंगे कि सेल डिवीज़न के हवाले से
کہ اس سے یعنی سائٹوکائنینس کا کیا رسپانس کریٹ ہوتا ہے اور یہ کیسے سیل کی پرولیفریشن یا ڈویژن کو کنٹرول کرتی ہیں. ہم اس میں زیادہ ڈیپ نہیں جائیں گے, زیادہ ڈیٹیل سے نہیں, لیکن ایک بیسک طریقے سے ہم اس کو دیکھیں گے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک سیل ڈویژن کا تعلق ہے تو سائٹوکائنینز سیل ڈویژن کو کیسے کنٹرول کرتی ہیں, کیسے یعنی سیل ڈویژن کے اوورآل پروسیس میں ان کا کیا کردار ہے. تو جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ سائٹوکائنینز کیا کرتی ہیں, یہ ریگولیٹ کرتے ہیں کس کو. اب سیل ڈویژن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سیل سائیکل ہے اس کے بہت سارے فیزز ہیں, جس میں فار ایگزامپل ایک ایس فیز ہے اور اس میں پھر G1 ہے اور پھر اس میں G2 ہے اور اس میں پھر مائٹاسس ہوتی ہے. اب ان کی جو بھی ریشو ہوگی وہ یہاں پہ ہم ویسے بیسک طور پہ بنا لیں. یہ فار ایگزامپل یہ ایس فیز ہے, یہ G1 ہے. تو یہ جتنے کمپوننٹس ہیں اس میں مخصوص کمپوننٹس کو, اسپیسیفک کمپوننٹس کو, یعنی یہ جو آپ کے سامنے بنے ہوئے ہیں, اس سیل سائیکل کے حوالے سے ان کو سائٹوکائنینز ریگولیٹ کرتے ہیں, جس سے پھر سیل ڈویژن ہوتی ہے. تو وہ کون کون سے ہیں, تو یہ اس میں افیکٹ کرتے ہیں پیسیج آف سیل تھرو دا سیل ڈویژن سائیکل. تو اس میں خاص طور پہ کن ایریاز کو, تو زیاٹن جو ہے وہ عام طور پہ آپ کو بہت زیادہ مقدار میں ملے گی, کس میں, ایٹ دی اینڈ آف, یہ اس میں ہے ایس فیز اور مائٹاسس اور اس کے علاوہ کیا ہے G1 فیز. تو یہ جو آپ کو تین کمپوننٹس سیل سائیکل کے نظر آ رہے ہیں کہ سنتھسس فیز جو ہے مائٹاسس ہے اور اس کا جو G1 فیز ہے گروتھ کی جو بھی اس کو گیپ یا گروتھ جو بھی آپ اس کو کہیں, تو ان کمپوننٹس کو زیاٹن جو ہے یا سائٹوکائنینز وہ کیا کرتے ہیں, کنٹرول کرتی ہیں, جس کی وجہ سے پھر سیل ڈویژن ہوتی ہے. کیونکہ یہ بڑے امپارٹنٹ ایریاز ہیں سیل ڈویژن کے, سنتھسس فیز ہو گئی یا مائٹاسس وغیرہ. اور باقی یہ جو G1 اور G2 فیزز ہیں اس میں پھر اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے, یا اس کے مختلف کمپوننٹس جو ہیں ان کے بارے میں G1 اور G2 میں یعنی سیل ڈویژن کی تیاری کی جاتی ہے. تو ان چیزوں کو سائٹوکائنینز کنٹرول کرتی ہیں اسی حوالے سے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی سیل ڈویژن کے حوالے سے کہ جو سیل سائیکل کے مخصوص ایریاز ہیں, کمپوننٹس ہیں, اس کو سائٹوکائنینز ریگولیٹ کرتی ہے اور سیل ڈویژن کو ممکن بناتی ہے. تو اسی حوالے سے ہم نے خاص طور پہ زیاٹن کا دیکھ لیا کہ یہ بہت زیادہ مقدار میں آپ کو ملے گی, پیک میں ملے گی. سنکرونائزڈ ٹوبیکو کے جو کلچرز ہوں گے کس جگہ پہ, ایس فیز کے اینڈ پہ, مائٹاسس کے اینڈ پہ اور G1 فیز کے اینڈ پہ. تو ان کمپوننٹس کو یہ کنٹرول کرتے ہیں. ایک یہ بات ہو گئی سیل کی پرولیفریشن کے حوالے سے. دوسرا یہ ہے کہ سائٹوکائنین اور آکسن کی جو ریشو ہے یہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ جس ٹیشو میں آپ نے سائٹوکائنینز ڈالی ہے یا جو آپ اس میں سائٹوکائنینز کو استعمال کر رہے ہیں, تو اس سے کیا رسپانس کریٹ ہوگا. تو وہ سائٹوکائنینز اور آکسن کی ریشو پہ, کوانٹٹی پہ, کہ کتنی سائٹوکائنینز کی کوانٹٹی ہے اور کتنی آکسن کی, یعنی ان کی ریشو کیا ہے. تو یہ دونوں کنٹرول کرتے ہیں کس چیز کو, روٹ اور شوٹ انیشیشن کو, کہ شوٹ بنے گا یا روٹ بنے گی کس میں, کیلس ٹیشو. کیلس ہم ایک جنرل ٹرم استعمال کرتے ہیں جو ماس آف انڈیفرینشیٹڈ سیل ہوتا ہے پلانٹس کے اندر, خاص طور پہ اس کو ہم کیلس کہتے ہیں. تو وہ جو ٹیشو ہے جو کہ بیسیکلی انڈیفرینشیٹڈ ہے, وہ کسی خاص آرگن یا اس کی فارم میں نہیں ہے, تو اس کے اندر اب کیا ہوگا, روٹس بنیں گی یا شوٹ انیشیٹ ہوگا, باقاعدہ اس میں لیوز اور ایک پلانٹ کی شکل, وہ پلانٹ لیٹ, چھوٹے سے پودے کی شکل وہ اختیار کرے گا پلانٹ لیٹ کی, تو وہ شوٹ بن جائے گا, یا اس میں صرف روٹس بنیں گی. تو یہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ریشو آف سائٹوکائنین ٹو آکسن. تو وہ کیسے, کہ وہ یہ ہے کہ جب آکسن جو ہے صرف موجود ہو, یعنی اس میں یا تو سائٹوکائنین نہیں ہے یعنی صرف آکسن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آکسن کی ریشو سائٹوکائنین کے مقابلے میں زیادہ ہے, یعنی آکسن کی کوانٹٹی زیادہ ہے. فار ایگزامپل ہم اس کو 3/2 کر دیتے ہیں, یہ آکسن ہے اور یہ سائٹوکائنین ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو آکسن ہے وہ زیادہ ہے اور سائٹوکائنین کم ہے. تو یا صرف آکسن ہو یا اس میں آکسن کی ریشو, آکسن اور سائٹوکائنین کی ریشو ہائی ہو, تو اس میں صرف روٹس بنیں گی. اونلی روٹس ول بی انیشیٹڈ اور فارمیشن آف روٹس ول ٹیک پلیس. لیکن اگر ایسے ہو کہ سائٹوکائنین کی مقدار زیادہ ہو, آکسن کی کم ہو, اب اس کو ہم یوں کر لیں گے, اب یہ سی کے سائٹوکائنین ہے اور یہ اے جو ہے آکسن ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں سائٹوکائنین زیادہ ہے, آکسن کم ہے.
تو گریٹر کوانٹٹی آف سائٹوکائنین اینڈ لیسر کوانٹٹی آف آکسین، یعنی ریشو سائٹوکائنین اور آکسین کی ہائی ہو، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو جواب آئے گا وہ ہائی ہوگا. لیکن اگر اس طرح ہو کہ 2/3 ہو جائے، 2/2 سی کے ہے اور اے جو ہے آکسین ہے، اب یہ لو ریشو ہوگی. تو ریشو اگر ہائی ہو تو پھر کیا ہوگا، شوٹ فارمیشن جو ہے، شوٹ پروڈکشن ہوگی. اور تیسری صورتحال یہ ہے کہ اگر ان دونوں کی مقدار برابر ہو، فار ایگزامپل یہ 2/2 ہے یا 3/3 ہے، تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ انڈیفرینشیٹڈ کیلس، ڈویژن تو ہوگی، سیلز بنیں گے لیکن نہ اس میں روٹ بنے گی اور نہ اس میں شوٹ کی پروڈکشن ہوگی. تو یہ 3 صورتحال آپ کے سامنے ہیں آکسین کے حوالے سے. تو پہلے اس میں یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال ہو 3/2، یعنی یہ اے ہے اور یہ سی کے ہے، تو آپ کے پاس کیا ہوگا، روٹ بنے گی. اور اگر یہ ہے کہ 3/2 ہے لیکن یہ 3 سی کے ہے اور یہ اے ہے، تو آپ کے پاس کیا بنے گی، یا کیا بنے گا، شوٹ بنے گا. لیکن اگر برابر ہیں تو اب اس میں اب سی کو اوپر لکھیں، نیچے لکھیں یا آکسین کو، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں پہ آپ کے کیا ہوگا، یہ صرف کیلس ہوگا وچ از ٹوٹلی انڈیفرینشیٹڈ، یعنی اس میں کوئی روٹ شوٹ کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا اور سمپلی ایک ماس آف سیل بنے گا. تو یہ 3 صورتحال آپ کے سامنے ہو گئے آکسین اور سائٹوکائنین کی ریشو کے حوالے سے. تو یہ سائٹوکائنین اور آکسین کی ریشو کی بات ہو گئی. اب مزید جو اس کے یہ ہیں ریسپانسز، وہ یہ ہیں، وہ تو جو پچھلی 2-3 باتیں ہم نے کر دیں وہ سیل ڈویژن کے حوالے سے تھیں. اب یہ ہے کہ سائٹوکائنینز جو لیف کی ڈیتھ ہے، لیف کا ختم ہونا ہے، لیف کا اولڈ ایج کو پہنچنا اور اس کے بعد اس کے ابسیشن اور گر جانا ہے، سائٹوکائنین اس کو ڈیلے کرتی ہے. یعنی سائٹوکائنینز لیف کی سینسنس کو ڈیلے کرتی ہے. سینسنس کیا ہے، ایجنگ، اس کی ہم یہاں پہ ابھی ڈیفینیشن بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو لیوز ڈیٹیچ ہوتے ہیں پلانٹ سے، تو ان میں یہ ہے کہ کلوروفل ختم ہو جاتا ہے، ان کے RNA، ان کے لپڈز اور پروٹینز آہستہ آہستہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے جب وہ ڈیٹیچ ہو رہا ہوتا ہے پلانٹ سے. تو چاہے آپ ان کو مائسٹ بھی رکھیں، ان کو منرلز بھی دیں، لیکن آپ اس پروسیس کو نہیں روک سکتے کہ وہ لیف آہستہ آہستہ کلوروفل، RNA، لپڈز، پروٹینز یہ لوز کرے گا اور اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ جو ہے، یہ اس کا لیف کا اولڈ ہونا، یعنی اس میں یہ جو ایجنگ کا پروسیس ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پروگرامڈ ایجنگ پروسیس، جس سے آخرکار پتا ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. دس از نون ایز سینسنس. تو یہ ایک سینسنس کی تعریف ہو گئی کہ پروگرامڈ ایجنگ پروسیس، جس سے آخرکار لیف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، سینسنس کہتے ہیں. تو سینسنس جو لیف کی ہے وہ عام طور پہ ڈارک میں زیادہ ہوتی ہے، لائٹ میں اس کی سینسنس عام طور پہ کیا ہے، کم ہوتی ہے. لیکن اگر آپ انہی لیوز کو، وہ صرف 1-2 اسپیشی نہیں ہے، بہت سارے اسپیشیز کے لیوز کو جب آپ سائٹوکائنینز ان پہ اپلائی کرتے ہیں، تو پھر اس میں کیا ہے، اس میں جو سینسنس ہے وہ ڈیلے ہو جاتی ہے. یعنی وہ لیوز جو کہ ایک خاص ٹائم فریم کے اندر مر جائے گا، یلو ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا، اگر آپ اس کے اوپر سائٹوکائنینز اپلائی کرتے ہیں تو اس کی یہ جو سینسنس ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے، ڈیلے ہو جاتی ہے. تو اس چیز پہ آپ ذرا غور کریں کہ ڈیلے ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ پتا مرے گا نہیں، لیکن اس کی جو ایج ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی. تو سینسنس کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ سائٹوکائنینز کیا ہے، یہ سینسنس کو پریونٹ نہیں کر سکتے کمپلیٹلی. جیسے ابھی آپ نے پیچھے دیکھ لیا کہ ڈیلے کا مطلب ہے ایک پروسیس کو تھوڑا سا لیٹ کر دینا. لیٹ کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ وہ پروسیس ختم ہو گیا یا رک گیا، وہ تھوڑا دیر سے ہوگا. تو لیف کی جو ڈیتھ ہوگی وہ لیٹ ہوگی. تو سائٹوکائنینز سینسنس کو مکمل طور پہ نہیں روک سکتے، اس کو ڈیلے ضرور کر سکتے ہیں. اور ان کے جو ایفیکٹس ہیں وہ کہتے ہیں یہ بڑے ڈرامیٹک ہیں. یعنی آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ سائٹوکائنین کیسے لیف کی سینسنس کو ڈیلے کرتے ہیں. تو خاص طور پہ ایک پلانٹ ہے جو کہ انٹیکٹ پلانٹ ہے، زندہ پلانٹ ہے، اس کے اوپر پتے ہیں اور آپ اس کے اوپر کیا ہے، اس کو سائٹوکائنینز کو سپرے کرتے ہیں، اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. اور خاص طور پہ اگر صرف ایک پتا آپ کیوں نہ ٹریٹ کریں، یعنی صرف ایک پتے کے اوپر یہ پودا ہے اور اس کے اوپر یہ لیوز ہیں، تو آپ نے کیا کیا، یہ لیوز ہیں فار ایگزامپل، یہ ایک اور لیف ہے، تو آپ نے اس لیف کے اوپر سیکے کو، سائٹوکائنین کو اپلائی کیا، تو آپ دیکھیں گے اس کے ایفیکٹ بڑے ڈرامیٹک ہوتے ہیں. تو اگر ایک ہی پتے کے اوپر آپ اپلائی کریں تو وہ گرین رہتا ہے، یہ سبز رہے گا، اور اس کے مقابلے میں باقی پتے جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے، جو کہ ایج میں برابر ہوں گے، وہ یلو ہو جائیں گے اور اس کے بعد کیا ہے،
they will be dropped off the plant. وہ پتے پودے سے گر جائیں گے، لیکن یہ لیف جو ہے یہ گرین رہے گا اور یہ ہرا بھرا رہے گا، لیکن ایک خاص ٹائم تک. تو یہ آپ نے دیکھا کہ سائٹوکائنینز نے اس لیف کی جو سینسنس تھی، ایجنگ تھی، وہ ڈیلے کر دی. اس کے مقابلے میں یہ جو باقی لیوز تھے وہ کیا ہو گئے، وہ مر گئے، یعنی کہ پودے سے گر گئے. تو یہ لیف سینسنس کے حوالے سے سائٹوکائنینز کا رول تھا. اور آخر میں ہم جو چیز دیکھتے ہیں جو کہ ہم نے آکسین کے حوالے سے بھی دیکھی تھی، اور وہ ہے ایپیکل ڈومیننس اور لیٹرل بڈز کی گروتھ کو پروموٹ کرنا. تو یہ آکسین، تو اس میں یعنی یہ ایک ایپیکل ڈومیننس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو کہ ہم آکسین کے حوالے سے بھی دیکھ چکے ہیں کہ پلانٹ کی جو فارم ہوگی، یعنی پودا کیسے ہوگا، اسٹریٹ اوپر گرو کرے گا یا اس کا سنگل ایک مین ایکسس ہوگا یا بش ٹائپ ہوگا. یہ اس کی جو پلانٹ فارم ہے، اس کو ایک پرائمری ڈٹرمننٹ جو ہے، وہ خاص فیکٹر جو کہ اس چیز کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ پودا اس طرح سیدھا ایک سنگل ایکسس کے ساتھ گرو کرے گا اور اس کی چھوٹی چھوٹی برانچز ہوں گی، یا وہ پودا کیا ہے اس کی بہت ساری برانچز ہوں گی، یعنی اٹ ول بی اے بش لائک اسٹرکچر، ایسے یہ بشی اپیرنس اس کی ہوگی. تو یہ ایک بش بن گئی، یہ ایک سنگل ایکسس والا ہے. تو یہ بنے گا یا یہ بنے گا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈگری آف ایپیکل ڈومیننس، کہ اس میں یہ جو ایپیکل بڈ ہے اس کی ڈومیننس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر یہ بہت زیادہ ڈومیننٹ ہے تو اس قسم کا پودا بنے گا، اور اگر ایپیکل ڈومیننس نہیں ہے تو لیٹرل بڈز اور باقی برانچز ایکولی گرو کریں گے اینڈ وی ول گیٹ اے بش لائک اپیرنس، یہ ایک بش بن جائے گی. اور اگر ایپیکل بڈ ڈومیننٹ ہے تو یہ سنگل ایکسس والی اپروچ ہوگی. تو وہ پودے جن میں ایپیکل ڈومیننس بہت سٹرانگ ہے، جیسے کہ میز کی ہم نے یہاں پہ ایگزامپل دیا، میز کا پودا آپ کا دیکھا بھالا ہے، اس کا سنگل مین ایکسس ہوتا ہے جو کہ گرو کرتا ہے، اور اس میں جو لیٹرل برانچز ہوتی ہیں وہ چند ہوتی ہیں. تو یہ اس میں ایپیکل ڈومیننس بہت سٹرانگ ہے. اس کے مقابلے میں جب ساری لیٹرل بڈز اکٹھی گرو کریں تو آپ کے پاس کیا چیز آ جائے گی، ایک شرب، ایک بشی پلانٹ جو ہے وہ گرو کرے گا. تو ایپیکل ڈومیننٹ جو ہے اگرچہ اس کا تعلق آکسین کے ساتھ ہے، لیکن جو ہم نے آکسین میں یہ چیز دیکھی تھی وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں سائٹوکائنینز اپنا رول پلے کرتے ہیں. اگرچہ اس میں آکسین ہے لیکن صرف آکسین نہیں ہے، بہت ساری اسٹڈیز اس چیز کو بتاتی ہیں کہ سائٹوکائنینز یہ بڑا امپارٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کس چیز کا، لیٹرل بڈ کی گروتھ کو انیشیٹ کرنے میں. اور ایک دو سپیشیز میں نہیں، یہ اسٹڈیز بہت ساری سپیشیز پہ کی گئیں اور سب میں دیکھا گیا کہ سائٹوکائنینز کیا ہے، وہ لیٹرل بڈز کی گروتھ کو انیشیٹ کرتے ہیں، تو اس سے پودا جو ہے وہ بش ٹائپ کا بنے گا. تو اگر آپ ڈائریکٹ اس کو اپلائی کریں سائٹوکائنین کو ایکسلری بڈز کے اوپر، تو اس سے پھر کیا ہوگا، سیل ڈیویژن ان بڈز میں انیشیٹ ہو جائے گی اور وہ بڈز گرو کرنا شروع ہو جائیں گی، اور جس کے نتیجے میں دی ایپیکل ڈومیننٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کے پاس ایک بش لائک پلانٹ جو ہے وہ اس کی فارم ڈیولپ ہوگی. تو یہ تھی کچھ سائٹوکائنینز کی بات اس کے فزیولوجیکل یا اس کے بایولوجیکل رولز کے حوالے سے. تو سائٹوکائنینز کی ڈسکشن اس ویڈیو میں اختتام کو پہنچی. اگلی ویڈیو سے نیکسٹ ہارمونز ایتھائلین کا ہم ذکر کریں گے.